मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हनी मुस्वी प्रोग्राम डी फोकस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 21 रबीउस्सानी है और 15 नवंबर है, मंगल का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से। नाज़रीन, आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसका उन्वान है अस्र ज़ुहूर, यानी कि मौला इमाम ज़माना रूही व अरवाह अल-फ़िदा के ज़हूर से करीब करीब के का जो ज़माना है उसको अस्र ज़ुहूर कहा गया। और अस्र ज़ुहूर के अंदर मोमिनीन की बड़ी जिम्मेदारियां हैं और उसके अंदर जो कुछ मामलात पूरी दुनिया के अंदर हवादिस और वाक़यात तेज़ी के साथ और उनकी रफ्तार बढ़ती चली जाएगी, जो कुछ भी मामलात हैं और कुतुब हदीस में उनका तज़किरा आया है, उसको जो है वो अपने नौजवानों तक, उनके अज़ान आलिया तक बार बार जो है वो उसकी तलक़ीन करना बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने एक मरतबा फिर जो है वो अस्र ज़ुहूर का इंतखाब किया और जो कि डायनामिक्स मुख्तलिफ मुसलसल जो है वो दुनिया की तब्दील हो रही है, वर्ल्ड ऑर्डर में तब्दीली आती जा रही है, मुख्तलिफ जंगी खेमे इस वक्त नजर आ रहे हैं, मामलात हैं, बाज़ जगहों पर कहत के सायरन बज रहे हैं, बाज़ जगह पर कश्त खून हो रहा है, बाज़ जगह पर सियासी मामलात दिगर गु हैं। ये तमाम चीज़ें इसमें क्या कुछ हदीस में इस तरफ इशारा किया गया, तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद रोमान रिजवी साहब नजफ अशरफ इराक से। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदावंद करीम हम सब की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए, मज़ीद दीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ करामत फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले कि गैबत के बारे में सबको मालूम है कि गैबत कितने मराहिल के अंदर अंजाम पाई। गैबत सुगरा थी, फिर गैबत कुबरा हुई, नवाबीन अरबा का ज़माना आया। उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, हम आगे जो है वस्र ज़हूर की तरफ बढ़ेंगे। उसमें ज़िम्नन इन तमाम चीज़ों का बीच बीच में जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, नवाबीन अरबा का भी और उस ज़माने का भी जहाँ पर उससे लिंक करना मकसूद होगा, उस तरफ जाएंगे पीछे और उन तमाम तवारीख के जो हवाला जात है उसको भी जो है वो आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क़िबला के गैबत अंजाम क्यों पाई। इमाम को परवरदिगार ने यकीनन इमामत के लिए खल्क किया और फिर उसके बाद ये गैबत की नौबत क्यों आई। अक्सर जो मोतरजीन हैं उनकी तरफ से सवाल आता है कि भाई अगर खुदा को हिफाजत करनी थी, बहुत सारे और तरीकों से हिफाजत कर सकता था, गैबत ही को क्यों चुना गया, इसकी क्या वजह है, इस पर रोशनी डाल दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्लि निअमतिन व असलुल्लाह मिन कुल्लि खैर व अऊज़ु बिल्लाहि मिन कुल्लि शर्र व अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सलामुन अला आलि यासीन। खुदावंद करीम की बारगाह में दुआ करते हैं, सरजमीन मुक़द्दस से नजफ़ अशरफ से बारगाह अमीर मोमिनीन से, या अल्लाह तुझे अमीर मोमिनीन की विलायत का वास्ता, अमीर मोमिनीन के हक़ का वास्ता, हमारे वक्त के इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सबको इमाम की खिदमत नुसरत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इमाम की मार्फत के ख़जानों से हमें नवाज और इमाम जैसा चाहते हैं इस गैबत के दौर में हमें वैसा बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। यकीन बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आप शुरू कर रहे हैं। ज़हूर अल्लाह की बारगाह में हमें दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हमें इस गैबत से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के दौर में इमाम ज़माना का मुती व फरमा बरदार रहने की तौफ़ीक़ करामत फरमाए। सवाल आपका बड़ा अजीब सा सवाल है कि अल्लाह ये कर सकता था, अल्लाह ने ये क्यों नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वो ज़ात है कि जिसके लिए खुद कुरान मजीद में सूरह मुल्क की इब्तिदाई आयत में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। खुदा हर चीज़ पर कुदरत रखता है। खुदा के दस्ते मुबारक से, खुदा की कुदरत से, खुदा की कुदरत कामिला से कोई शय बाहर नहीं है, कोई शय मुहाल नहीं है कि जिसे खुदा अंजाम ना दे सके। खुदा हर चीज़ कर सकता है। खुदा की कुदरत का नमूना अगर देखना है तो कायनात को देख लें, ज़मीन व आसमान को देख लें, चाँद सितारों को देख लें, सूरज और चाँद की गर्दिश को देख लें। खुदा हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अजीब सा सवाल है कि खुदा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को
غیبت کے ذریعے ہی کیوں خدا نے حفاظت کی؟ اور بھی طریقوں سے خدا حفاظت کر سکتا تھا۔ تو یہ تو ایسا ہی ہوا کہ ہم خدا کے عمل پر، خدا کے فعل پر ہم انگلی اٹھا رہے ہیں کہ خدا ہمیں جو خدا نے وجود عطا کیا ہے، ہمارے جسم کو جو خدا نے بنایا ہے، تو خدا دو ہی آنکھ کیوں خدا نے ہمیں دی ہے؟ خدا چاہتا تو چار آنکھ دے سکتا تھا۔ خدا نے اسی شکل میں ہمیں کیوں پیدا؟ یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کا کام ہے، اس پر بندوں کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے کوئی شے بھی محال نہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ خدا کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرنا، سب کے سامنے بھی خدا حفاظت کر سکتا تھا، لیکن خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت سے غیبت کے ذریعے ہی مخفی طور پہ کیوں کی؟ خدا چاہتا تو سب کے سامنے موسیٰ علیہ السلام رہتے اور اللہ حفاظت کر سکتا تھا، لیکن خدا نے حضرت موسیٰ کی حفاظت مخفی کر کے رکھی۔ یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کا علم ہے، یہ اس کی مملکت ہے، یہ اس کی سلطنت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر ہی محفوظ رکھ سکتا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جا رہا تھا تو اللہ نے آسمان سے کیوں اٹھایا؟ خدا چاہتا تو زمین پر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہتے اور محفوظ رہتے، لیکن خدا نے آسمان پر اٹھا کر انہیں محفوظ رکھا۔ تو یہ خدا کی حکمت عملی ہے، خدا کا علم ہے۔ خدا کے عمل پر، خدا کے فعل پر، خدا کے افعال پر ہمیں اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا نے جو نظام بنایا ہے اسے بغیر چوں چرا کے ہم فالو کریں، اس کی اطاعت کریں۔ خود اللہ نے کہا اطیعوا اللہ، تم میری اطاعت کرو۔ اگر ہم اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہیں تو ہم اس کی اطاعت کریں۔ اللہ نے امام زمان علیہ السلام کو غیبت کے ذریعے ہی محفوظ رکھا ہے، اسی کے ذریعے اللہ امام زمان علیہ السلام کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو یہ اس کی حکمت عملی ہے۔ دوسری بات یہ کہ روایتوں کو اگر ہم پڑھیں اور جب امام زمان علیہ السلام کی جو تاریخ اور امام زمان علیہ السلام کا جب نام آتا ہے تو امام زمان علیہ السلام کو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے اچھا کہ یہاں پر امام زمانہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے۔ امام صحیح، ہوتا ہے، امام کائنات کا امام ہے، مولائے کائنات کے وارث ہے، خود مولائے کائنات ہے، مختار کائنات کے نمائندہ جانشین خلیفہ ہیں، لیکن خود بھی مختار کائنات ہے۔ امام کی آنکھوں سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے۔ غیبت کا مطلب ہم یہ ہرگز نہ لیں کہ امام سے سب اچھا کچھ چھنا ہے۔ یہاں پر دو چیزیں ہم ہیں اپنی آنکھوں سے رضوی امام صاحب، کو نہیں دیکھ پا رہے رضوی ہیں۔ جی صاحب یہاں پر دو چیزیں ہیں۔ ایک تو جی معترضین کے اعتراضات ہیں، ٹھیک ہے، جو جی تشیع سے تعلق نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، تو ایک تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اعتراض اگر کرے تو اکیڈمک کریں اور ان کو اکیڈمک اس کا جواب جو ہے وہ قرآن سے، حدیث سے اور دلائل سے، برہان سے، لاجک سے دیا جائے۔ جی دوسرا جو سوال ہے وہ اعتراض نہیں ہے، وہ ہے جو حکم قرآن ہے کہ تم میں غور و فکر کرو اور سوال کرو، اور اس سے جو ہے وہ سوال کرنے سے ہی انسان کے علم کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور یہ قرآن کا حکم ہے بے شک کہ دو چیزوں کے اوپر، ایک غور و فکر کرنے پر اور ایک سوال کرنے پر۔ جو سوال نہیں کرتا وہ جواب نہیں پاتا۔ تو اس کو ہم دونوں صورتوں سے دیکھیں گے، چاہے وہ معترضین کو جب آپ اس کا جواب دیں گے تو وہ معترضین کے لیے بھی ہوگا، اور جو اس کے اندر غور و فکر کر رہے ہیں، حکم قرآن کی پیروی کر رہے ہیں، ان کی تشفی کے لیے بھی ہوگا۔ اس کو دونوں حوالوں سے دیکھتے ہیں۔ بے شک بے شک، جزاکم بسم اللہ۔ اللہ۔ تو اس کا جواب یہی کہ یہ خدا کی حکمت عملی ہے۔ خدا اپنے کے نمائندے کو، خدا کائنات کو کیسے محفوظ رکھے، خدا نے اس دنیا کا نظام کیسے رکھا ہے، تو یہ خدا کا عمل ہے۔ خدا کے اعمال میں ہمیں خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غیبت کا مطلب ہم یہ ہرگز نہ لیں کہ امام زمانہ کی آنکھوں سے کچھ ہو جائے۔ وہ تو عین اللہ کا فرزند ہے، وہ تو ید اللہ کا فرزند ہے، اس کے دسترس میں پوری کائنات ہے۔ امام کی غیبت کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں، جس دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں ہم اپنے وقت کے امام سے ڈائریکٹ نہیں، اپنی آنکھوں سے امام کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام ہم سے غافل ہے۔ امام کی خود حدیث ہے کہ میرے چاہنے والوں، میں تم سے لمحہ بھر کے لیے بھی، میں تم سے ایک ساعت کے لیے بھی غافل نہیں ہوں۔ اگر میں تم سے غافل ہو جاؤں تو گردش زمانہ تمہیں نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ بڑا اچھا شعر کسی کا ہے کہ کون کہتا ہے امام دو جہاں پردے میں ہے، کون کہتا ہے امام دو جہاں پردے میں ہے، اپنی آنکھوں پہ ہے پردہ، وہ کہاں پردے میں ہے۔
تو ہم اس غیبت کے دور کو سبحان اللہ۔ اتنا پاک و پاکیزہ بنا لیں کہ اس غیبت کے دور میں ہم امام کو محسوس کریں، امام کی آمد کو، امام کے وجود کو محسوس کریں۔ اور یہ تاریخ ہے، واقعات ہیں کہ جب انسان اس کمال کی منزل پر پہنچتا ہے تو اس کے لیے غیبت کے پردے بھی حائل نہیں ہوتے، وہ یوسف زہرا کا دیدار بھی کرتا ہے، یوسف زہرا کی گفتگو کو بھی سنتا ہے۔ تو اللہ ہمیں اتنا پاک و پاکیزہ بنا دے، اور اس کے لیے خود ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک طرف کسی کے مال کو بھی لوٹ رہے ہیں، ایک طرف نماز کو اہمیت دیکھیے، نماز پڑھنا اور نہ پڑھنا یہ الگ بات ہے، نماز کو ہلکا بھی سمجھنا۔ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے دین کو ہم سمجھیں کہ شریعت کیا ہے، ہم اپنی طبیعت کے مطابق دین کو نہ لیں، خدا کی بنائی ہوئی شریعت کے مطابق دین کو ہم سمجھیں۔ ہمیں اس وقت نیند آ رہی ہے تو ہم نماز بعد میں پڑھ لیں گے، ہمیں اس وقت کہیں جانا ہے تو ہم بعد میں خدا کی، یہ شریعت نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ خدا نے اگر 2 رکعت نماز فجر کو رکھا ہے تو اسی ٹائم ہمیں اٹھ کے خدا کی اطاعت کرنی۔ خدا دیکھنا چاہتا ہے میرے بندے میرے لیے مطیع و فرما بردار ہیں کہ نہیں۔ تو اس غیبت کے دور میں اگر ہم واقعی امام زمان علیہ السلام کے مطیع و فرما بردار بننا چاہتے ہیں، خدا کے مخلص بندہ بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کا مخلص بننا ہوگا۔ اور امام زمانہ علیہ السلام کے مخلص ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان اس راستے کا مسافر بنے کہ جس کی منزل پہ امام زمانہ ہمیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ صحیح، بہت خوبصورت طریقے سے غیبت کیوں انجام پائی ہے اور وجوہات کیا ہیں، تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کیا مطلب جو ہم اس وقت ماحول دیکھ رہے ہیں ہمارے قریب میں، جنگیں ہو رہی ہیں، نئے نئے بارڈرز کھلنے کی جو ہے وہ جو ہے ایک سائن ہمیں نظر آ رہے ہیں، نشانیاں نظر آ رہی ہیں، آئے دن معاملات دگردوں ہیں۔ تو کیا ہم اس کو کہیں، کیونکہ ہم نے مولانا امیر المومنین کے بھی کلام میں پڑھا، آپ فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جس میں لوگوں کے سامنے نشانیاں پوری ہو رہی ہوں گی مگر وہ اپنے حال پہ مست ہوں گے، ان کو فکر نہیں ہوگی۔ وہ دیکھ رہے ہیں، اچھا یوکرین کے اندر کیف میں لوگ بے گھر ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، میں تو نہیں ہوا نا، یہاں تو نہیں ہوا، یہاں تو الحمدللہ لائٹ وائٹ آ رہی ہے، سب صحیح ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں مگر اس سے سبق حاصل نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان کی دکھ اور تکلیف کو اس طرح سے محسوس نہیں کر رہے ہیں، اپنی زندگی میں مست ہیں۔ جو مال حرام کما رہا ہے وہ کمائے چلا جا رہا ہے، جو ستا رہا ہے کسی کو ستایا جا رہا ہے، مطلب لوگ عبرت حاصل نہیں کر رہے، پلٹ نہیں رہے خدا کے خیمے میں۔ تو اگر میں کہوں کہ بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، تو کیا میں حق بجانب ہوں یہ بات کرنے میں؟ اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیں۔ دیکھیے علماء کرام، مجتہدین اعظام راجہ کرام اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں قرآن مجید کی آیات کی تفسیر اور حضرات معصومین علیہ السلام کی حدیثوں کی روشنی میں جو باتیں علماء کرام سے، مراد اعظام سے ہم تک پہنچی ہیں، وہ یہ ہے کہ علماء نے امام کے ظہور کی جو علامت بتائی ہے، علامات ظہور امام زمانہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ مثلاً یوکرین پہ حملہ، اور ہمارے یہاں تو ایسا معاملہ ہے کہ ہم بڑی جلدی کوئی فیصلہ دے دیتے ہیں، اور اکثر ہم اور آپ اپنے معاشرے میں یہ سنتے ہیں، ہمارے ہی جیسے لوگ ہم ہی کبھی یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ حادثہ رونما ہوا، اس کا مطلب ہے کہ امام زمانہ کا ظہور اب بہت قریب ہے۔ دیکھیے علماء نے جو علامتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک علامت حتمی علامت ہے، یعنی جب حتمی یعنی 100% اگر وہ علامت ہو گئی تو پھر امام کا ظہور ہو کے رہے گا۔ ایک علائم علامت حتمیہ جو وہ ہے ہے۔ کہ غیر حتمی علامت ہے۔ غیر حتمی علامتوں کو اگر دیکھا جائے تو اس دور میں غیر حتمی علامتیں بہت سی، یا میں کہوں کہ 95+ غیر حتمی علامتیں پوری ہو چکی ہیں۔ غیر حتمی علامتوں میں مثلا اس وقت ہم دیکھیں، لوگ گناہ کریں گے اور اسے فخر سے بیان کریں گے، یہ آج ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے۔ لوگ گناہ کبیرہ کریں گے اور اسے فخر سے بیان کریں گے، ایسا لگے گا کہ وہ کوئی بہت بڑا کام، کوئی ایسا کام کر کے آ رہے ہیں کہ جس پر خدا انہیں شاباشی دینے والا ہے۔ یہ علامت ظہور امام زمان علیہ السلام ہے۔ ایک علامت یہ ہے کہ انسان جو ہے خدا کی عبادتوں کو تو بہت اچھے سے انجام دے گا، یعنی خدا کی عبادتیں کر، لیکن وہ غیر اللہ کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے وہ عبادتیں انجام نہیں دی جائیں گی۔ مثلا آغا بھائی یہ پروگرام کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پروگرام سے راضی ہو جائے تاکہ یہ ہمیں مسلسل پروگرام میں لیتے رہیں۔ فلاں جگہ میں ڈونیشن دے رہا ہوں تو خدا کے لیے ڈونیشن نہیں دے رہا ہوں، مسجد 5 کروڑ کی مسجد میں بنا رہا ہوں، تو ڈونیشن دینے کے بعد میرا نام آ جائے تاکہ سوسائٹی میں میرا نام رہے کہ ہم نے اتنا
بڑا خزانہ اپنا کھولا ہے اور اتنی بڑی خطیر رقم میں نے دی ہے، تو عبادتیں ہوں گی لیکن غیر اللہ کے لیے۔ گناہ کریں گے لوگ فخر محسوس کریں گے کہ اس گناہ پہ یعنی اللہ کی طرف سے کوئی عذاب کوئی عقاب نہیں ہے، یہ غیر حتمی علامتیں ہیں۔ اگر یہ غیر حتمی علامتوں کو دیکھا جائے، مثلاً عورتیں جو ہیں وہ مرد کے مشابہ ہوں گی، مرد عورتوں کے مشابہ ہو جائے۔ آج آپ دیکھ لیں سوسائٹی میں مرد عورت بننے کی کوشش کر رہا ہے، عورتیں مرد بننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آپ غیر حتمی علامتوں کو دیکھیں، ابھی غیر حتمی علامتیں دیکھیں تو بہت یعنی جو رشتہ داریاں ہے، سگے جو اقارب ہوتے ہیں، جو سگے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کی رشتہ داریاں پامال ہوتی ہوئی نظر آئے، لیکن انہیں افسوس بھی نہیں ہوگا۔ یہ غیر حتمی علامتیں ہیں۔ تو بہت سی غیر حتمی علامتیں ہیں کہ جو پوری ہو چکی ہیں، لیکن امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ابھی نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں بھی کوئی حادثات کو دیکھ لیں تو اس کے ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم منسوب کر دیں۔ ہاں، ان علامتوں کو ہم دیکھیں تو ہم خود اپنے آپ کو ہوشیار کر لیں کہ مثلاً یہ علامت ظاہر ہو رہی، یعنی ہم ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ہم خود آئینے میں دیکھیں، اپنے کردار کے آئینے میں دیکھیں، اپنے وجود کے آئینے میں خود کو ہم دیکھیں، اپنے لیے خود کو اپنا آئینہ بنا لیں ہم، تاکہ جب اس آئینے میں دیکھیں تو دیکھیں یہ علامتیں پوری ہو رہی ہیں، امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی علامتیں ہیں، یہ سائنس ہے۔ تو ہم اگر غلطی پر ہیں تو راہ راست پر آنے کے لیے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ ابھی جو سانسیں چل رہی ہیں تو اس وقت ہمیں اختیار ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں، ہم پاکیزگی کی طرف جائیں، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نمائندوں کے لیے، اپنے خلیفاؤں کے لیے اللہ نے بیان کر دیا ہے، اپنے ولیوں کے لیے بیان کر دیا، لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ، کہ ان کے قریب تو نجاست جا بھی نہیں سکتی ہے۔ تو اگر ہم واقعی امام زمان علیہ السلام کے ظہور سے اپنے آپ کو قریب محسوس کر رہے ہیں تو یہ ایک مومن کے لیے، ایک امام کے حقیقی چاہنے والے کے لیے ایک خوبصورت پل ہے کہ وہ اپنے ایمان میں اور زیادہ کمال پیدا کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، اور اللہ کا ہم بے پناہ شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے اس غیبت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں ہمیں وجود امام سے سرفراز کیا ہے۔ یہ جو غیبت کا دور ہے بہت مشکل دور ہے، بہت پریشانیاں، لیکن اس کا اجر بھی اللہ ہمیں بہت عطا کرے گا۔ روایتوں میں ہے کہ جو امت پیغمبر ہے اس سے بھی زیادہ اس امت کو، کہ جو اس غیبت کے دور میں امام زمان علیہ السلام کی غیبت کے دور میں جو انسان زندگی گزار رہا ہے، اس سے اس زندگی میں اگر وہ تقوی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ صراط مستقیم پر ثابت قدم رہ کر زندگی گزار رہا ہے تو اس کے زندگی کے ہر لمحے کا ثواب اس لمحے کے ثواب سے بہت بہتر، بہت زیادہ ملے گا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں زندگی گزار رہے تھے۔ اس لیے کہ اس وقت براہ راست رسالت کی زیارت ہو رہی تھی، رسول اللہ کا دیدار ہو رہا تھا۔ اس وقت اور اس وقت میں فرق ہے، ہم اس وقت بظاہر اللہ کے ولی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے وجود پر، اللہ کے بتائے ہوئے ان تمام قوانین پر ہم عمل کر رہے ہیں کہ جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا، نہ دیکھ کر بھی ہم اللہ کی ان تمام تر جو اصول دین ہے، تمام تر وہ قانون الہی ہے، اس کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ تو اس غیبت کے دور میں ہم یہ نہ دیکھیں کہ رشیا نے یوکرین پہ حملہ کر دیا تو اب اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت جلدی فیصلہ کر دیں کہ بالکل قریب ہے۔ یا معصومین علیہ السلام کی روایات ہے کہ اگر کوئی شخص ظہور امام کے وقت کو معین کر رہا ہے تو روایتوں میں اسے جھوٹا قرار دیا گیا ہے، کاذب کہا گیا ہے۔ کذاب تو اگر ہمارے معاشرے کذاب میں، ہماری سوسائٹی میں کوئی کہے کہ فلاں تاریخ میں فلاں امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعائیں کرنا ہمارا فرض ہے، ہماری صحیح۔ رحمان صاحب، آواز آپ کو سلام کے ہماری ظہور آواز کے پہنچ کتنا رہی؟ قریب ہے۔ جی صحیح۔ یعنی جی جی دعا پہنچ دعا رہی ہے۔ دعا کرنا دعا کرنا ہم پر لازمی ہے اور ضروری ہے۔ اچھا، اس جی جی دعا کے آداب بھی مطلب ایک تخمینہ، مطلب دیکھیں، جہاں پر منع کیا کہ ظہور کے وقت کو نہیں کوئی کہہ سکتا، کوئی اس کو اپنے طور پہ سوچ نہیں سکتا، اس کے اوپر قائل نہیں ہو سکتا، قانے دوسرے کو نہیں کر سکتا، اعلان نہیں کر سکتا کہ بھائی اس دن ظہور ہو رہا ہے، وہ جھوٹا ہے جو بھی ایسے کرے۔ ہاں، اس سمت میں جانے کو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ہم قریب ہو رہے ہیں اور یا علامات جی حتمیہ کی جی طرف جا رہے ہیں، کتنی اجازت ہے اس میں؟ جی جی ورنہ ایسے تو پھر آپ اس لوگوں میں کو کوئی راغب بھی اشکال نہیں نہیں، کر اس میں کوئی سکتے۔
ہاں ہاں، اس میں انسان علامتوں کو دیکھے تو یہ میں نے کہا نا کہ اپنے آپ کو ہوشیار کر لے، اٹینڈ کر لے کہ ہم اب اس دور میں ہیں کہ جس دور میں ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کے ظہور سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ ایک مومن کے لیے ایک اللہ کی طرف سے تحفہ ہے کہ ہم ان علامتوں کو دیکھ کر اپنے وجود کے نقائص کو دور کریں، اپنے وجود کی کمیوں کو دور کریں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو تو ہم امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک پر اپنے آپ کو جھکا کر کہیں کہ مولا آپ کی غیبت میں ہم نے آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری ہے، مولا آپ کی غیبت میں آپ ہمارے سامنے براہ راست نہیں تھے، لیکن آپ کی حدیثیں ہماری آنکھوں کے سامنے تھی، مولا روزانہ آپ کی حدیثوں کی میں تلاوت کیا کرتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے امام کی حدیث ہے۔ تو ان علامتوں کو جب ہم دیکھیں، اور جیسا بھی آپ نے کہا کہ پوری دنیا کے جو حالات ہمارے پیش نظر ہیں، پوری دنیا کے جو حالات بن رہے ہیں اور بنائے جا رہے ہیں، افسوس یہی پہ آ کر ہمیں ہوتا ہے کہ جو دشمن امام ہے، جو امام کا دشمن ہے، جو امام کو قتل کرنا چاہتا ہے، جو امام کے وجود کو برداشت نہیں کر رہا ہے، اسے امام کی آمد کا اتنا یقین ہے کہ وہ امام سے مقابلہ کرنے کے لیے آمادگی کر رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، لیکن ہم جنہیں امام زمان علیہ السلام کی محبت ملی ہے، ولایت ملی ہے، ہمیں یقین ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے، پھر تو قرآن مجید کیا تھا، جا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جا الحق ذاق الباطل، کہ آئے گا، حق آ گیا ہے، باطل کو جانا ہے، اس لیے کہ باطل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، باطل تو جانے کے لیے ہی تھا۔ تو جب ہمیں یقین ہے تب ہماری آمادگی کیوں نہیں ہو رہی؟ تب ہم کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ کیوں ہماری یہاں بیداری نہیں؟ کیا ہم 13 رجب کے فقط شیعہ ہیں؟ کیا ہم 3 شعبان کے فقط شیعہ ہیں؟ یا ہم فرش ادا پہ جتنی دیر 1 گھنٹے کی تقریر، 1 گھنٹے کی مجلس ہو رہی ہے، ہم اتنی دیر کے لیے ہی اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے جہاں حسینیہ سے باہر نکلے، جہاں ہم اپنی سوسائٹی میں، اپنی سو کالڈ بنی بنائی سوسائٹی کے جس میں سو کالڈ اسٹیٹس ہے، جس میں خود ساختہ عزتیں ہیں، جس میں ہم اپنے معاشرے کے اعتبار سے زندگی گزارنے کے چلن کو بنائے ہوئے ہیں، کیا ہم ان معاشرے میں آ کر کیا ہم امام زمان علیہ السلام کی تعلیمات کو بھول جا رہے ہیں؟ تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، آپ نے بڑا اچھا یہ عنوان دیا، عصر ظہور، یہ عصر ظہور یعنی ظہور کا زمانہ، ظہور کا وقت ہے، تو اس ظہور کے وقت سے جو ہم قریب اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں، تو آمادگی کریں، اس تیاری میں کریں، دشمن اپنی تیاری کر رہا ہے، ہم کیسے تیاری کریں گے انشاءاللہ آگے کے سوالوں اچھا، میں اسے بیان کروں گا۔ ہماری تیاری پہ، تیاری کے خد و خال کیا ہونے چاہیے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ تیاری سے مراد دشمن لڑ رہا ہے، ہم بھی جو ہے وہ کچھ اسلحہ اٹھا لیں، تو یہ کنفیوژن نہیں رہنی چاہیے۔ ہماری تیاری بمانے کیا ہے، ہماری تیاری ہے جس کو ہم تیاری کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ جی اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے پھر میں ہاں، آگے بڑھوں۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی تیاری کیسے ہو، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے ہم خود کو کیسے آمادہ کریں، روایاتوں کی روشنی میں اہل بیت علیہ السلام کے خادمین، علماء کرام، مراجع اعظام نے جو نظام بنائے، جو باتیں بتائیں، جو تعلیمات کو پیش کیا، وہ یہ ہے کہ خود معصومین علیہ السلام کی روایتیں ہیں کہ اپنے آپ کو ابلیس کے، شیطان کے حملوں سے بچانے کے لیے خود کو کیوں نہیں آمادہ کر رہے ہو، خود کو کیوں نہیں تیار کر رہے ہو؟ اب ابلیس حملہ کرتا ہے مختلف ذرائع سے، شیطان حملہ کرتا ہے مختلف چالوں سے، مختلف طریقوں سے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، امام سے پوچھا گیا کہ مولا ابلیس سے نبرد آزما ہونے کے لیے، ابلیس سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم کیسے تیار ہیں؟ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرماتے، ابلیس کے حملے سے بچنے کے لیے تم ابلیس پہ حملہ کرو۔ پوچھا گیا مولا کیسے اس پر حملہ کر، کیا ہم بھی ہاتھ میں ویپن لے لیں، کوئی ہتھیار لے، وہ تو سامنے نظر نہیں آتا؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ ابلیس پر حملہ کرنے کے لیے، ابلیس کو اگر تم زخمی کرنا چاہتے ہو تو طریقہ کچھ اور ہے۔ امام بیان کرتے ہیں کہ طریقہ یہ ہے کہ جب تم ابلیس سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو، ابلیس پر حملہ کرنا چاہتے ہو، تو ایک مومن جب دوسرے مومن سے ملاقات کرتا ہے اور ہمارے فضائل کو، ہماری تعلیمات کو بیان کرتا ہے، جب ایک مومن دوسرے مومن سے، ایک علی کا چاہنے والا دوسرے علی کے چاہنے والے سے جب ملاقات کرتا ہے، تو یہ وہ خوبصورت وقت ہوتا ہے کہ جب ابلیس زخمی ہوتا ہے، ابلیس کو سب سے زیادہ درد ہوتا ہے۔ تو یہ تیاری کرنے، جب امام زمان علیہ السلام کی
غیبت میں ہم ظہور امام کے لیے تیار ہونا چاہتے ہیں تو میں 3-4 پوائنٹس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. سب سے بڑی جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کوشش کریں گناہوں سے بچائیں. یہ اچھا، تعویل ہے کہ یہ غیر تو چھوٹا گناہ ہم نے کیا ہے، علامات غیر یہ حتمیہ جو گناہ ہے، معاف ہو جائے گا. جی علامات غیر حتمیہ میں ابھی حتمیہ کی طرف نہیں جاتا ہوں. جو غیر حتمیہ ہیں ان میں کیا کیا چیزیں ہمیں سائن نظر آ سکتے ہیں جس کو ہم پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ہم سمجھ سکتے ہیں وصل ظہور میں ہیں اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. جس طرح سے شام کی زمین پر آیا کہ سب سے پہلی جو زمین شام کی خراب ہوگی اور اس کے بعد مزید زمینیں خراب ہونی شروع ہوں گی، اور آپ نے دیکھا کہ عراق، پھر لیبیا، پھر یمن، جی جی پھر اب یورپ کی طرف آ گیا معاملہ. اب نہیں معلوم ساؤتھ ایشیا کی طرف موو ہو جائے، ہوں، کس وقت کہاں سے نیا پاپ اپ وار جو ہے وہ ایک وار فرنٹ کھل جائے، نہیں معلوم. مگر سب سے پہلے جو یہ معاملہ شروع ہوا سوریا شروع ہوا، اور حدیث میں یہ باقاعدہ جو ہے وہ صاف صاف ہے. تو اس کے علاوہ ان اگر ہم اس چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیں تو ہمارے سامنے ابھی معاملات کیا ہے، کن چیزوں کی جائے؟ یہ غیر حتمی علامتوں کی بڑی تعداد ہے، اور یعنی میں المختصر یہ کہوں کہ خدا سے دوری اور شیطنت کی طرف قریب ہونا، یہ علامت امام زمان علیہ السلام میں سے ہے. عبادت خانوں سے، اللہ کی عبادت کی جگہوں سے جہاں عبادت الہی ہو، ایسی جگہ جو مقدس مقامات سے تعبیر ہے، ایسے علاقے کہ جہاں پہ خدا کی عبادتیں انجام دی جاتی ہیں، وہاں پہ گناہوں کا رائج کرنا، وہاں سے اللہ کی معصیت کا اعلان کرنا، یہ سب علامت ظہور امام زمان علیہ السلام. انسان اپنے گناہ کو بھی محسوس نہیں کر پائے گا، یعنی وہ خدا کا نافرمان ہوگا، خدا کی معصیت کرے گا، خدا کی بغاوت کرے گا، لیکن اسے خود احساس نہیں ہوگا کہ ہم خدا کے باغی ہیں. یہ علامت امام زمانہ کے ساتھ یعنی ظہور کے قریب ہونے کی دلیل ہے. تو جیسے ابھی آپ سوال کر رہے تھے کہ کیسے ہم تیاری کریں، تو تیاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہوں، سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں، گناہوں سے دور رکھیں، واجبات پر عمل کریں، پابندی کے ساتھ اللہ کی واجب کردہ چیزوں پر ہم عمل کریں، کثرت کے ساتھ ہم اللہ کی اطاعت میں اپنے لمحے لمحے زندگی کو گزاریں. اللہ نے ہمیں جن چیزوں کا حکم دیا ہے، کمزوری آ رہی ہے، نقاہت آ رہی ہے، ابلیس ہمیں بہکائے گا، لیکن ہم اللہ کی واجب کردہ چیزوں کو ترک نہ کریں. اللہ نے ہمیں جہاں بلایا ہے، اللہ نے جن چیزوں کو ہمیں اپنے وجود میں شامل کرنے کے لیے کہا ہے، ان چیزوں کو ہم اپنے وجود میں یہ امام زمانہ علیہ السلام سے قریب امام زمانہ کے ظہور کی تیاری کا بہترین طریقہ ہے. امام زمانہ علیہ السلام کا ایک چاہنے والا اگر اپنے آپ کو امام زمانہ کا سپاہی بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی گن خرید لے اور کوئی اسلحہ لے آئے، بلکہ اس کے لیے سب سے بہترین دولت یہ ہے کہ وہ اپنے اندر تقوی الہی کا اسلحہ پیدا کرے، تقوی الہی کی تلوار اپنے وجود میں شامل کرے. جب ان چیزوں کے ذریعے وہ اپنے آپ کو یعنی تیار کرے گا. آپ دیکھ لیں کربلا میں حبیب ابن مظاہر علیہ اچھا، السلام کی عمر کیا تھی؟ مال حلال کا ضعیف کتنا؟ تھے حضرت حبیب ابن مظاہر، لیکن امام وقت کی اطاعت نے انہیں اتنا بہادر بنا دیا تھا کہ یزید کے لشکر والے جو کھائے ہوئے تھے، پانی سے سیراب تھے، ان سے بھی حبیب نے مظاہر جنگ کر کے آ گئے، اور آج تک حبیب نے مظاہر علیہ السلام کے ذریعے آپ اربعین میں آئے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی ذریعے سے بالکل قریب امام حسین کا یہ ساتھی ہے. تو ہم اس اچھا وقت اپنے آپ کو امام زمانہ کے ظہور کے لیے آمادہ کریں. امام اپنے چاہنے والوں کو وہاں پہنچا دیں گے کہ جہاں پہ ہمارا وہم و گمان نہیں پہنچ سکتا. بالکل صحیح. اچھا، اس میں مال حلال کا کتنا کردار ہے اور مال حرام کا، ان چیزوں کے اثرات کتنے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ خوب پہلے معاملات کو تیار کر کے اور اس کے بعد عشرے اور خیرات اور فلاں تو فلاں یہ ساری چیزیں جو ہم شروع کرتے ہیں. اس حوالے سے کیا کس طرح سے جایا جائے اگر کسی سے گناہ ہو گیا ہے اور اس نے ان معاملات میں رہا ہے وہ، تو اب وہ اگر اس کو دل منقلب ہو رہا ہے یا ہو گئی نہیں، اس چیز کو کھولیں ذرا کہ اگر ہو رہا ہے تو کیا کرے، اور اگر نہیں ہو رہا تو اس کے لیے پھر دوسرے کی ذمہ داری آتی ہے وہ علاج کرے، کیونکہ مریض اگر نہیں سمجھ رہا تو پھر اس کو دوا تو دینی پڑے گی. دیکھیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہمارے یہاں فروع دین میں ہے. یعنی اگر ہمارے سامنے کوئی پہلے حرام انجام دے رہا ہے، ہمارے سامنے خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، چاہے کسی پلیٹ فارم سے کرے، چاہے کسی لباس کو پہن کے وہ کرے،
اگر وہ خدا کی معصیت کر رہا ہے، خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، تو ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دوسرے مومن کو تنبیہ کرے، دوسرے مومن کو خدا کی طرف بلائے، اس کو متنبہ کرے، اس کو بتائے کہ دیکھو یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے، تم اللہ کے بندے ہو، تمہارے دل میں علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت ہے، تم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے عزادار ہو، تم نے یہ کام انجام دیا، یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے، تمہارے دل میں ولایت ہے، امیر المومنین کا سورج روشن ہے، ان گناہوں کی تاریکیوں میں کیوں اپنے آپ کو تم گمراہ کر رہے ہو؟ طریقہ تبلیغ کیا ہونا چاہیے وہ بھی میں آپ کی اس کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جب ہمارے سامنے کوئی ایک ایسا بندہ ہے، کوئی ایک ایسا انسان ہے جو ہماری سوسائٹی میں رہتا ہے، اس پہلے حرام ہے، تو اس کو سمجھانے کا طریقہ یہ ہے، وہ ہم اچھا کوئی مولوی، کوئی عالم دین، کوئی اسکالر نہیں بتائے گا کہ کسی کو کس انداز میں سمجھایا جائے، یہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ کسی کو کس انداز میں سمجھایا جائے، کسی کو گناہوں سے کس طرح بچایا جائے۔ خدا نے خود ایک ملکہ ہر انسان کے وجود میں رکھا ہے، ہر انسان خود ان چیزوں کو پہچانتا ہے کہ ہمیں کس وقت پہ کیا کام انجام دینا چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کو ہم اللہ کی معصیت کرتے ہوئے دیکھیں تو اذا خانے میں مجلس ہو رہی ہے، مجلس کے بعد ہم علل اعلان کر دیں کہ فلاں صاحب یہ فعل میں نے انہیں دیکھا ہے، اگر ایسا کام انجام دے گا تو وہ امام زمانہ علیہ السلام سے بہت دور ہو جائیں گے۔ اگر ہم اللہ کے بندوں کو ذلیل کرنا چاہیں، میں آپ کی خدمت میں اصول کافی کی ایک روایت بیان کرنا چاہتا ہوں، بعض لوگ کا کام ہی یہی ہوتا ہے، بعض لوگ کا مشغلہ ہی یہی ہوتا ہے، وہ کہیں بھی بیٹھ جائیں، کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں، کہیں پہ بھی بیٹھ جائیں، کسی وقت بھی بیٹھ جائیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ تیسرے کی برائی کریں گے۔ دو آدمی بیٹھ گئے، تیسرا ان کے لیے موضوع گفتگو ہو جائے گا، فلاں یہ کام انجام دے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث ہے، شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے ثواب الاعمال میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام ایک دن مسجد نبوی میں نماز مغربین کے بعد باہر نکلے، دیوار مسجد پہ ہاتھ رکھ کر ایک آہ بھری، اور آہ بھرنے کے بعد کہا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے کسی بندے کو ذلیل، یعنی کوئی مومن کسی مومن کو اگر کوئی کام کرتے ہوئے دیکھ لے کہ جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، کوئی ایسا کام کہ جسے علل اعلان نہیں بیان کیا جائے، اور اگر کوئی شخص کسی دوسرے مومن کے بارے میں تیسرے کو اس لیے بتائے کہ وہ مومن رسوا ہو جائے، وہ ذلیل ہو جائے، معاشرے میں سر اٹھانے کے قابل نہ رہے، تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ اگر کوئی اللہ کے مومن بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اور رسوا کرنا چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنی ولایت سے نکال کر ابلیس اور شیطان کی ولایت میں داخل کر دیتا، یعنی وہ ایٹ اے ٹائم، یہ جیسے یہ کام اس نے انجام دیا، فوراً الہی ولایت سے نکل کر ابلیس کے لشکر میں چلا جاتا۔ پھر پیغمبر اسلام نے بیان کیا کہ اللہ اسے یہ سزا دے گا کہ جو گناہ اس نے چھپ کر انجام دیا تھا، اللہ اسے سارے معاشرے کے سامنے بیان کرے، وہ خود ذلیل ہو جائے۔ تو اگر اثر ظہور میں ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب ہونا چاہتے، آیت اللہ سستانی دامت العالی کے سامنے کچھ لوگ گئے اور آغاز سے سوال کیا کہ ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب ہونا چاہتے ہیں، کوئی عمل کوئی وظیفہ بتائے، تو آغاز سستانی دامت العالی نے بیان کیا کہ علی کے شیعوں سے نیکی کرو، علی کے شیعوں سے نیکی کرو، علی کے شیعوں سے نیکی کرو، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، دیکھو کبھی کسی مومن کی غیبت نہ کرو، کبھی کسی مومن کی برائی نہ کرو، تم سے جہاں تک ہو سکے اگر تمہارے اندر صلاحیت ہے، قدرت ہے، تو امیر المومنین کو راضی کرنا چاہتے ہو، امام زمانہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو ان کے مومنین چاہنے والوں کی مدد کرو۔ اگر تم سے ممکن ہو کہ اگر تم دو چار بچے کو جو علی کے چاہنے والے ہیں، باب مدینۃ العلم کے در کے بھکاری ہیں، اگر وہ کسی مجبوری کے تحت جاہل رہ رہے ہیں، اگر تمہیں اللہ نے نوازا ہے تو تم ان کے لیے پڑھائی اور ایجوکیشن کا انتظام کر دو، امام زمانہ علیہ السلام کی قربت کو تم محسوس کرو گے۔ اگر تمہارے معاشرے میں نوجوان اچھا لڑکیاں زمین پیسے کی کمی کی وجہ سے ادھیڑ عمر تک پہنچ رہی ہیں، اس عمر تک پہنچ رہی ہیں کہ ان سے کوئی شادی نہ کرے، تمہارے پاس وسائل ہیں، وسائل پیسے کے اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں، اگر تم اچھا رشتہ فراہم کر سکتے ہو تو تم امام زمانہ علیہ السلام کی قربت اگر چاہتے ہو تو ان اہل بیت علیہ السلام کی کنیزوں کی شادی کے رشتے فراہم کرو، ان کی مدد کرو۔ اگر تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے معاشرے میں برائیاں عام ہو رہی ہیں تو تم جہاں تک ممکن ہو سکے تم اللہ کے دین کی تبلیغ کے راستے پر آپ عالم دین نہیں ہیں، آپ کے پاس اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے، آپ بہت بڑے اپنے ملینر ہیں، آپ کے پاس اللہ نے بہت سی دولتوں سے آپ کو نوازا ہے،
تو آپ کے اندر صلاحیت ہے کہ آپ اپنے مال کے ذریعے امام زمانہ کی نصرت اور مدد کر سکتے. کیسے کر سکتے؟ آپ چند علماء سے رجوع کریں اور آپ ایسے علاقوں میں انہیں بھیجیں کہ جہاں پہ دین کی تبلیغ نہیں ہو رہی ہے، اور انہیں آپ کہیں کہ مولانا آپ یہاں جائیں، یہاں دین کی تبلیغ کریں. تو ہم ہر طریقے سے اپنے آپ کو آمادہ کر سکتے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی تیاری کر سکتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ آج ہم امیر المومن کو خوش کرنا چاہتے ہیں، امیر المومن علیہ السلام کو راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات کو بالائے طاق رکھے ہوئے. ہم دیکھیں کہ مولا کائنات کی زندگی کا طریقہ کیا تھا. مولا کائنات کے دروازے پہ کوئی سائل آ جاتا تھا تو مولا دروازے سے نہیں دیتے تھے بلکہ دیوار کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے، دیوار کے باہر ہاتھ رکھتے تھے. پوچھا مولا کے غلام نے، مولا آپ دروازہ کھول کے دے سکتے ہیں؟ مولا نے کہا کہ اگر دروازہ کھولیں گے تو اس کا چہرہ میرے چہرے کے سامنے آئے گا، سائل ہمیشہ پشیمان ہوتا میرے سامنے نظر آئے گا، مجھے منظور نہیں ہے کہ کوئی ایک لمحے کے لیے بھی شرمندہ ہو جائے. تو اس انداز میں کسی کی مدد کرو کہ اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے، وہ رسوا بھی نہ ہو. آج ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ ہم کسی کی غربت کو دور کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں. اپنی امیری کو ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ڈونر ہیں، بہت بڑے ہم خیر خواہ ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ وہ اعمال ہیں کہ جو امام زمانہ کے قربت کے بجائے امام زمانہ سے دوری کا ذریعہ ہے. تو ہم اثر ظہور کو اگر محسوس کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام پر عمل کریں. یہی زندگی کا طریقہ ہے اور یہی زندگی کا اصل مان ہے. بالکل صحیح. اچھا، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار ہمیں ایک چیز ملتی ہے حدیث کے اندر، کہ دنیا جب ظلم و جور سے بھر جائے گی تو قسط اور عدالت کے لیے جو ہے وہ اس کی طرف واپس کرنے کے لیے اور اس کو ظہور کی طرف جو ہے وہ پلٹایا جائے گا، تاکہ جس طرح سے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے اس طرح سے اس کو قسط اور عدالت کے ساتھ پر کر دیا جائے، امن اور شانتی کا بول بالا کر دیا جائے. اس حوالے سے میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے کہ اس سے کیا مطلب ہے کہ دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی. اگر ہم تاریخ انسانی دیکھیں تو اس سے پہلے بھی بہت ظلم ہوتا رہا ہے، مطلب دو عالمی جنگیں ہوئی ہیں اور کیا نہیں کیا ہے انسان نے. تو یہ کن معنوں میں استعمال ہو رہا ہے؟ ظلم تو ابھی بھی ہو رہا ہے، ہوتا چلا آیا ہے. جی دیکھیں، روایات میں جو یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، مذکورہ الفاظ جس کے مفہوم کا آپ نے بیان کیا ہے، اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ پوری دنیا جب بالکل ظلم و جور، یعنی کہیں کہیں پہ امن و امان نہ ہو، کہیں پہ کوئی ایسا انسان نہ ہو کہ جو اللہ کا مومن بندہ ہو. اس سے یہ مراد ہے، بالکل اس سے مقصود یہ ہے. علماء کرام نے عالم آیت اللہ بشیر نجفی دامت اللہ علیہ سے جب یہ سوال کیا گیا تھا کسی نشست میں، تو آپ نے بڑا خوبصورت سا جواب دیا تھا کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جب دنیا پوری ظلم و جور سے بھر جائے گی تو امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور یعنی ایک ایک کوئی ایسا کونا نہیں ہوا جہاں پہ ظلم و جور، ستم، بربریت نہ ہو. بلکہ اس مقصود اس سے یہ ہے کہ ایک طویل عرصے تک طاغوتی طاقتیں زمین پر فتنہ انگیزیاں کرتی رہیں. ایک طویل مدت تک دشمن خدا کی حکومت ہوگی دنیا میں. ایک طویل مدت، ایک عرصہ دراز تک وہ لوگ کہ جو حق نہیں رکھتے، استحقاق نہیں رکھتے، وہ دنیا پر حکومت کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرہ دیکھیں، پوری دنیا پر جو حکومتیں ہو رہی ہیں طاغوتی حکومتیں ہیں، طاغوتی سلطنت ہے. ہر طرف فتنہ انگیزیاں پیدا کی جا رہی ہیں، ہر طرف ظلم و جور کا بازار گرم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عرصہ دراز تک طاغوتی طاقتوں کی حکومت ہوگی، اور ان کے ظلم و جور سے مومن، اللہ کے نیک بندے زحمتیں برداشت کریں گے. اللہ کے وہ بندے کہ جو خدا کی عبادت کرتے ہیں، خدا کی بتائی ہوئی آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، خدا کے دشمنوں سے اظہار برات کرتے ہیں، انہیں لمحہ لمحہ زحمت ہو. وہ ہر وقت کرب کے عالم میں زندگی گزار. آج آپ دیکھیں جو مومنین ہیں، آج پوری دنیا میں دیکھیں جو اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں، انہیں لوگ بے وقوف سمجھ رہے ہیں. ہمارے معاشرے جو متقی اور پرہیزگار ہے، انہیں کوئی دو معاشرے میں عزتوں سے نہیں دیکھا جا رہا. لوگ کہتے ہیں ارے یہ تو بالکل بیکورڈ ہے، یہ پرانے زمانے کا انسان ہے. اگر کوئی خاتون مکمل حجاب میں، اور آج کوئی نوجوان لڑکی 19-20 سال کی لڑکی ہے جو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے خطبے کے حوالے سے اسے واقفیت ہو، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا خطبہ فدق اسے یاد ہو، ایک نوجوان لڑکا بالکل مہذب متدین ہو، داڑھی رکھے ہوئے ہو، متشرع ہو،
अवामिर इलाही पर अमल करता हो, नवाही इलाही से परहेज करता हो, तो लोग कहेंगे अरे ये तो मौलवी साहब हो गए। तो ये तो हमारा मुआशरा है। तो जुल्म जौर से भर जाने का मतलब ये है कि तागूती ताकतों का एक अरसे तक इस दुनिया में उन लोगों की हुकूमतें रहेंगी, उन लोगों की हुक्मरानी रहेगी। और अगर पूरी दुनिया यानी कोना कोना अगर जुल्म जौर से भर जाएगा, कहीं से अमन अमान, तो अल्लाह का मोमिन बंदा कहाँ रहेगा, जो अल्लाह के साले बंदे हैं, फिर वो कहाँ रहेंगे? फिर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के अंसार कहाँ से आएंगे? वो भी तो इसी दुनिया से इमाम ज़मान अच्छा, अलैहिस्सलाम अंसार के लश्कर में अंसार शामिल होंगे। अंसार होना एक बहुत बड़ी चीज है। एक तो आम जी जी बैत है, जब मौला जरूर जी जी फरमाएंगे तो एक आम बैत होगी, और कुछ लोग होंगे जो मखसूस होंगे, कुछ उसके अंदर पूरी दुनिया में सफरा बना के भेजे जाएंगे, जिनकी तादाद 313 बताई जाती है। इसके अलावा अंसार हैं, जो कि एक दूसरी कैटेगरी में, जो कि बहुत मोअज़्ज़ज़ीन हैं। और उसके बाद एक आम बैत है, मतलब जिधर भी ये मनादी जाएगी, उधर से मुस्लिमीन का और मुख्तलिफ अक़वाम का और अहले किताब जो है वो गिरोह दर गिरोह, यानी जिसको आप, जो फतेह मक्का के लिए आयत आई थी, उस माहौल को अगर इंसान समझ पाए तो वो समझ ले, इस तरह से फतेह मुबीन का मामला को कहा गया कि 1000 साल हमने बनु उमय्या को दी, और एक रात जो है वो तुम्हें दी, और इसमें हम जो है वो आपके लिए एक रात में मामले को सीधा कर देंगे, क्योंकि सीधा करने वाला इस मामले को कौन है? वो रब है, और उसके इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, इख्तियार में सब कुछ है। तो यहाँ पर जो अंसार का मामला है, इसके लिए क्या शराइत है? इसके लिए कोई आलिम होना जरूरी है, आलिम दीन होना जरूरी है कोई, या इसकी और भी कोई शराइत है? किसी और सूरत से भी अंसार का दर्जा इंसान हासिल कर सकता है? इसमें थोड़ी सी रोशनी डाल। देखिए इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के अंसार की शर्त, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के नासिर और मददगार होने की शर्त के लिए यानी उर्फ़ आम में उलमा या आलिम दीन ये शर्त नहीं है, बल्कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के अंसार, मददगार, इमाम ज़माना का मुआविन होना, इसके लिए शर्त ये है कि इंसान मुत्तकी है। इसके लिए शर्त ये है कि इंसान परहेज़गार है। इसके लिए शर्त ये है कि इंसान शजा हो, बहादुर हो, दिलेर हो, बाफ़हम हो, उसके इदराक में इतनी वुसअत हो कि वो हर चीज़ को समझ सकता हो। अगर कोई शख्स इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का नासिर, मददगार बनना चाहता है, तो वो मुत्तकी बन जाए, परहेज़गार बन जाए, गुनाह कबीरा, गुनाह सगीरा से अपने आप को बचाए रखे। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के अंसार होने की शर्त ये है कि वो दिलेर हो। अगर दीन पर आँच आ जाए, दिलेर और बहादुरी और शजाअत का मतलब ये है कि अगर खुदा के दीन पर आँच आ जाए, तो जिस तरह इमाम हुसैन सलाम के साथ इमाम के असहाब व अंसार निकले थे, जिस तरह भूख और प्यास इस्तकबाल कर रही है, लेकिन इमाम के ऊपर बात आ गई है, दीन पर बात आ गई है, तो ज़ईफ़ी है, कबीरुस्सिन अफ़राद हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, लेकिन दीन इतनी ताकत उनके वजूद में, दीन की इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। माएँ अपने बच्चों को कुर्बान कर रही हैं। बाप अपने बच्चे को सजा रहा है कि जाओ इमाम हुसैन सलाम की बारगाह में अपनी कुर्बानी पेश करो। तो इमाम का नासिर और मददगार होना है, तो उसके लिए हमें दिलेर और बहादुर इस अंदाज में होना है कि दीन पर आँच आ जाए। तो अगर दीन पर आँच आ जाए तो हम अपने वजूद को अहमियत न दें, बल्कि दीन को अहमियत दें, अपने आप को कुर्बान कर दें, लेकिन दीन को मजरूह और ज़ख्मी न होने दें। आज भी ऐसे अंसार और मददगार हैं। मसलन मैं आपके सामने मिसाल पेश कर रहा हूँ। आप अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के जो हरम मुक़द्दस, जो रोज़े हैं, जब दुश्मन इस पे हमला करता, तो इमाम के चाहने वाले किस तरह अपने वजूद को, अपनी जान को निसार कर देते, हम कुर्बान हो जाएँ, लेकिन इमाम का रोज़ा तामीर जो हुआ है, ये जो शान शौकत के साथ इमाम का रोज़ा आ जाए, इस पे कोई आँच ना आए। तो ये रोज़े के लिए हम अपनी जान को कुर्बान कर रहे हैं, हम इमाम के हरम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं, तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मदद करना चाहते हैं, उनके नासिर व मददगार बनना चाहते हैं, तो अपने आप को इतना दिलेर और बहादुर बना लें कि जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इस ग़ैबत में हमें अगर बुला, इमाम की आवाज़ तो आज भी जारी है, इमाम का हुक्म आज भी जारी है। इमाम का हुक्म क्या है? इमाम कहते हैं नमाज़ अगर जमात हो रही है, तो जमात के साथ नमाज़ पढ़ो। इमाम का हुक्म ये है कि देखो कभी ऐसा ना हो कि अच्छा, तुम्हारे इसमें फेल से इस्लाम मजरूह हो जाए। अच्छा, इसमें देखिए, इसको इंसान को इस तरह से भी सोचना चाहिए ना कि मैं इसमें इस आखिरी लम्हे में यहाँ पर जो नुसरत की जा रही है, ये 1,61,24,000 पैगंबर और उनके तमाम औसिया
امیر المومنین سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام کی تمام تر محنت کا کلی نچوڑ جو ہے وہ یہاں پر ظاہر ہو رہا ہے، اور وہاں پر نصرت کرنا یعنی آپ نے تمام انبیاء کی نصرت کی، یعنی آپ نے تمام تر ائمہ کی جو ہے وہ نصرت کی۔ اس کو اس طرح سے بھی دیکھے نا انسان، اور یہاں سے فرار اختیار کرنا یا یہاں سے جا کے دشمن کے خیمے میں خدا نخواستہ بیٹھ جانا، یعنی اس نے ایسے شخص نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے لے کے رسول خدا تک، جی اور جی رسول خدا سے جناب آدم تک تمام اوصیاء اور پیغمبروں کی مخالفت کی، ان کے دشمن کے خیمے میں گیا۔ اس کو اس طرح سے بھی دیکھیں، اس میں تھوڑی سی بات کر لیں پھر میں آگے بڑھوں۔ جی ہم اسی لیے جب روایتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، خاص طور سے میں اہل بیت ٹی وی کے اس پروگرام سے اپنے نوجوان بھائی بہنوں سے میں مخاطب ہوں، اور ان سے میری اپیل ہے کہ یہ بڑا خطرناک دور ہے، اور کب ایمان رخصت ہو جائے گا ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بعض روایتوں میں کہ انسان گھر میں ہے، مومن ہے، گھر سے باہر نکلا، ایمان اس کے وجود سے رخصت ہو گیا۔ تو اس دور میں ہم سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دیں وہ اپنے دین کو اہمیت دیں، اپنے ایمان کو اہمیت دیں، اپنے کردار اہل بیت علیہ السلام کے مطابق، یعنی اہل بیت علیہ السلام نے جو تعلیمات ہمارے سامنے پیش کی ہیں ان تعلیمات کے مطابق اپنے زندگی کے وجود کو ہم سجائیں سنواریں، اس لیے کہ ہم اپنی آنکھوں کو اس لیے گناہوں سے محفوظ رکھیں تاکہ ان آنکھوں سے امام زمانہ علیہ السلام کی ہمیں زیارت کرنی ہے، اپنے ہاتھوں کو اس لیے ہم گناہوں سے محفوظ رکھیں تاکہ ان ہاتھوں سے امام زمانہ علیہ السلام کے قدم مبارک کا بوسہ لینا ہے۔ ہم اس انداز سے دیکھیں، ہم ذرا سا اپنے آپ کو ظہور کے لیے تیار کریں، اور کب امام زمانہ علیہ السلام کی محبت رکھنے والا کب اس طرف چلا جائے کہ جو دشمن اہل بیت، دشمن امام زمانہ کا لشکر، دشمن امام زمانہ کا خیمہ پتہ نہیں چلے گا۔ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ دیکھیں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جب دور تھا تو بعض لوگ جو امام کے دشمن بنے، پہلے امام کے لشکر میں امام کی معیت میں جنگ کر رہے تھے دشمنوں کے ساتھ، لیکن وہی امام مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، اور مولا کائنات کے قتل پہ یعنی اس اس میں قدر تیار ہو گئے کہ امام کو قتل کرنے کی۔ اس کی وجہ بڑا علماء نے نام جو آپ کے بیان کی میں سامنے آپ کی خدمت سے پیش کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ اللہ یہ ہے زبیر۔ کہ ہماری اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں، ہم اپنی خواہشوں کے غلام نہ بنیں۔ اگر ہم اپنی نفسانی خواہشوں کے غلام بن جائیں گے تو یہ خواہشیں، یہ نفسانی خواہشات، یہ ہماری زندگی کے ہوا و ہوس، دنیا کے حصول کی جو طلب ہے، دنیا کے حصول کی جو خواہش ہے، دنیا کے حصول کو جو ہم اپنی زندگی کا محور اور مقصد بنا رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے خیمے سے کہیں دشمن امام کے خیمے میں شامل نہ کریں۔ اس کے لیے ہم دعا کریں، اور اس کے لیے ہم آخر اپنے 3 آپ منٹ کو ہمیشہ بیدار رکھیں، اور ایسا رہے کہ ہمیں نیند بھی نہ آئے، یعنی ہم خواب غفلت میں نہ سو جائیں، اتنا ہمیں ہوشیار رہنے بالکل، کی ضرورت آخری 3 منٹ ہمارے پاس، 3 سے 4 منٹ، کہ تمام تر ہے۔ واجبات پہ عمل کرے انسان، مستحبات پہ عمل جی کرے، اپنے حساب سے کچھ نہ چھوڑے، حج، زکوٰۃ، خمس وغیرہ تمام چیزیں واجبات، حقوق الناس، حقوق العباد، بیوی بچوں، حقوق تمام چیز، یہ سب کرنے کے باوجود وہ کیسے سمجھے کہ جو ہے وہ صحیح جو ہے وہ ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ اطمینان قلب اس کو حاصل ہو جائے گا ان تمام چیزوں کے بعد، یا اس ہوں۔ کے لیے مطلب کچھ اور لوازمات بھی اس کو فرائض ادا کرنے پڑیں گے۔ الحمدللہ، خدا کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اہل بیت علیہ السلام جیسے رہنما عطا کیے، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت عطا کی، امام زمانہ علیہ السلام جیسی عظیم دولت سے نوازا۔ وہ غریب ہی نہیں ہے کہ جس کے پاس امام زمانہ کی ولایت ہے، وہ فقیر ہی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں امیر کی ولایت ہے۔ ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے، ائمہ معصومین علیہ السلام نے کسی بھی زندگی کے گوشے سے ہمیں دور نہیں رکھا۔ کوئی بھی ایسا سوال جو ہمارے ذہن میں آئے، ہم مطالعہ کریں، ہمارا جواب حدیث امام میں مل جائے گا۔ میں آپ کو حدیث کا مفہوم اور روایت معصومین علیہ السلام کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں خود پتہ چل جائے کہ ہم اپنے وقت کے امام سے قریب ہیں یا نہیں، امام زمانہ علیہ السلام سے ہم بہت دور تو نہیں ہوتے جا رہے، اس کا اندازہ خود ہم محسوس کریں کہ ہماری روح پاکیزہ ہے کہ نہیں، ہم اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر ہماری روح پاکیزہ ہے، پاکیزہ کیسے ہو، اس کا علم کیسے، پاکیزہ اگر ہماری روح ہے تو ہمیں نماز پڑھنے میں دل لگے گا۔ ایسا نہیں ہو کہ ہم صبح کی نماز پڑھ رہے ہیں جلدی جلدی، یعنی دل نہیں لگ رہا ہے۔ اگر نماز اللہ کی عبادت میں ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری روح بیمار ہے۔ اگر امام زمانہ علیہ السلام کی جہاں مجلس محفل منعقد ہو رہی ہے، امام کی تعلیمات جہاں بیان
ہو رہی ہے، امام کے 30 احادیث सेकंड کو मतलब جہاں بیان کیا جا رہا ہے، اگر ان 30 حدیثوں کی सेकंड محفل میں، بزم میں، ان پروگرام میں اگر ہم نہیں جا پا رہے، یعنی ہم فری بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ہم نہیں جا، ہماری روح بیمار ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ کی عبادتوں میں ہمارا دل لگ رہا ہے، حرام سے ہم بچ رہے ہیں، خدا کی عبادت میں ہم ایک تقویت، ایک تازگی محسوس کر رہے ہیں، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث روزانہ پڑھ رہے ہیں، ہم یعنی اپنے آپ سے ہم امام کی حدیثوں کو کھول رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں کہ آج ہمیں ایک حدیث امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پڑھنی، کیونکہ یہ حدیث ہمارے وقت کے امام سے منسوب ہے، تو امام کی حدیث امام کا تحفہ ہے۔ تو جزاک اگر اللہ ہم ان چیزوں سے قریب ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام سے قریب ہیں، لیکن اگر ہم اللہ کی عبادتوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، لیکن ہم اس بات کا احساس نہیں ہے، حلال اور حرام غذاؤں میں ہم فرق محسوس نہیں کر رہے ہیں، ہم صلہ رحم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اپنے سگے رشتہ داروں کا دل دکھا رہے ہیں، اللہ کے مومنین بندوں کا دل دکھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں آئے، دعا کریں ہم سب مل کے، اہل بیت ٹی وی کے تمام ناظرین جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اللہم انی اسألک بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین و صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج۔ یا اللہ ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت عطا فرما، جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے زندگی گزارے، ان کی جان مال عزت آبرو ناموس اور ایمان کی حفاظت فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما، ہمیں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا موتی و فرما وردار بنا۔ اہل بیت ٹی وی اور اس جیسے جتنے بھی چینل، جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں امام زمانہ کی تعلیمات کو نشر کریں، یا اللہ ان سب کی مدد فرما، تاکہ اس سے بہتر انداز میں ہم امام زمانہ کی خدمت کر سکیں۔ آپ سب کی طرف سے بارگاہ امیر المومنین علی نبی طالب علیہ السلام میں ہم نائب الزیارت بھی ہیں، دعا گو بھی ہیں، خدا آپ سب کو نجات عزت کی زیارت نصیب فرمائے، التماس ہے دعا۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ جزاک اللہ قبلہ، انتہائی مشکور ہے، انتہائی ممنون ہے کہ جناب سید رومان رضوی صاحب نجف اشرف سے قبلہ ہمارے ساتھ موجود رہے عصر ظہور کے حوالے سے۔ آج ہمارا یہ پہلا پروگرام تھا، اور آنے والے ایام میں انشاءاللہ اس کو جو ہے ہر منگل کے منگل جو ہے اس کے اوپر گفتگو ضرور کی جائے گی، اور کیا کچھ کتب حدیث کے اندر موجود ہے اس کے اوپر ہم پہلے بھی ایک پوری سیریز جو ہے وہ حوالہ جات کے ساتھ کر چکے ہیں، مگر اب کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے اس کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں اس وقت پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں، تو ان کو بھی ساتھ میں ان حدیث کے ساتھ ملا کے اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کو ہم نے آج سے شروع کیا، انشاءاللہ جو ہے وہ آنے والے ایام میں